हालेलुया, हालेलुया। हम खुदावंद के शुक्रगुजार हैं कि उसने हर एक हस्ती को जो इस दुनिया में है, जिसे उसने बनाया है, जिसे उसने क्रिएट किया है, उसका कोई ना कोई मकसद है। हर एक फर्द बशर की इस दुनिया में अहमियत है। हम बेशकीमत हैं क्योंकि खुदा ने एक मंसूबा तैयार किया और अपने बेटे को इस दुनिया में भेजा ताकि उस नजात के काम को पाया तकमील तक पहुंचा सके, जिसके वसीला से हम उस नजात को हासिल करें, उस अब्दी आराम गाह में हम दाखिल हो सकें, उस ईमान के वसीला से जिसके वसीला से खुदा ने बहुत से लोगों को अपनी तरफ खींचा। हम देखते हैं कि इब्राहिम जैसा ईमानदार, जो कि ईमानदारों का बाप कहलाता है, वो अगर उसका हम बैकग्राउंड देखें कि वो कहाँ था, लेकिन खुदा ने उसको उस चुंगल से छुड़ाया, उस बुत परस्ती से बाहर ले आया, क्योंकि उसके लिए खुदा का एक प्लान था। और जब खुदा ने उसको वहां से निकाला तो वो गाहे बगाहे, आहिस्ता आहिस्ता, ग्रेजुअली वो अपने उस मकसद की तरफ बढ़ता है जो जिसके लिए खुदा चाहता था कि हर रोज एक नया काम हो, जिसके लिए खुदा चाहता था कि वक्तन फवक्तन खुदा की कलाम की बातें, खुदा के मुंह की बातें जो हैं वो लोगों तक पहुंचे। आज हम अपनी रहनुमाई के लिए खुदा के जिंदा कलाम से सीखेंगे। अहदे अतीक से पुराना अहदनामा, पैदाइश उसका 50 बाब और उसकी 20वीं आयत, जिसमें कुछ यूं मरकूम है, तुमने तो मुझसे बदी करने का इरादा किया था, लेकिन खुदा ने उसी से नेकी का कसद किया ताकि बहुत से लोगों की जान बचाए। चुनाचा आज के दिन ऐसा ही हो रहा है। खुदा के जिंदा कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। जो इबारत जो मैंने अभी तलावत की है, अगर इसके थोड़ा सा बैकग्राउंड में हम जाएं, ये यूसुफ के हवाला से है। अगर हम सभी उस कहानी से वाकिफ हैं कि क्या यूसुफ के साथ क्या क्या हुआ जब उसके भाई जो उससे नफरत करते थे, उससे बुग़्ज़ रखते थे, वहां पर जेलसी की रूह काम करती थी, इसलिए क्योंकि वो अपने बाप का प्यारा था, अपने बाप का बहुत ही दुलारा था, उसका बाप उसको बहुत ज़्यादा प्यार करता था, और ये बात देखते हुए उसके भाई इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करते थे। लेकिन खुदा का उसके लिए एक प्लान था। क्यों? क्योंकि खुदा की नज़र में उसकी अहमियत थी। जब हम अपना आप खुदा के सामने रखते हैं, हो सकता है कि ये बहुत ही प्यार करने वाला हो, सबसे छोटा था, बहुत ही लाडला भी था, और लेकिन हो सकता है कि इसका खुदा के साथ जो राब्ता था वो बहुत गहरा हो, और जिसके वसीला से खुदा ने इसको चुना। और जो खुदा का ममसू होता है, उसे चाहे जो कोई भी, किसी भी, अगर वो नजर बद के साथ, बुरे ख्यालात के साथ उसकी तरफ रागिब होता है, तो उनके सारे हथकंडे ज़ाइल कर दिए जाते हैं। उसकी वजह यह है कि खुदा का हाथ उस शख्स पर होता है। अब इसमें हम देखते हैं कि तुमने तो मुझसे बदी करने का इरादा किया था, लेकिन खुदा ने उससे नेकी का कसद किया। बाइबल मुकद्दस इस चीज की गवाह है, और वो इस चीज की गवाही देती है कि खुदा बुराई में से भी भलाई पैदा करना जानता है। आमीन, हालेलुया। बड़ी खूबसूरत बात है कि शैतान, मुखालिफ कैसे भी प्लान्स बना लें, कुछ भी कर लें। उन्होंने क्या किया अपने भाई को
انہوں نے بہت ہی پلان بنایا اس کے لیے کہ اس کو مار دیتے ہیں یا اس کو مار کے ہم کسی گڑھے میں پھینک دیں گے، لیکن ان میں سے ایک بھائی ایسا بھی تھا جو اس کی بہت فکر کرتا تھا۔ اس بھائی نے اس کی فکر کرتے ہوئے ان کے پلان کو تبدیل کرنا چاہا تاکہ اس کو مارے نہ، تاکہ وہ زندہ رہے۔ گو کہ یہ اس بھائی کا پلان نہیں تھا، یہ خدا کا پلان تھا جو خدا اس بھائی کے وسیلہ سے لے رہا تھا۔ میرا بتانے کا مقصد یا یہاں پر اس بات کو شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں کہ کوئی کتنی بھی ہمارے لیے برائی رکھتا ہو اپنے اندر، کوئی کتنا بھی بغض اپنے اندر رکھتا ہو، کوئی کتنی بھی نفرت اپنے اندر رکھتا ہو، لیکن خدا کے پلان کو وہ جھٹلا نہیں سکتے، خدا کے پلان کے خلاف وہ جا نہیں سکتے۔ جتنی مرضی کوشش کریں، جتنی مرضی کاوش کریں، کیا کیا انہوں نے؟ اپنے بھائی کو اس گھڑے میں پھینک دیا۔ خیال ان کا یہ تھا کہ یہ یہیں مر جائے گا اور ہماری جو ہے اس سے جان چھوٹ جائے گی۔ اور اس کے بعد اس کی تعریف کرنے، مطلب باپ اور باقی جو بھائی ہیں وہ انہیں باپ جو تعریف کرتا ہے، بھائی جو اس کی تعریف سننا نہیں چاہتے۔ اب ایسا کوئی سلسلہ نہیں ہوگا، لیکن ایسا نہیں ہوا کیونکہ خدا نے آلریڈی اس کے لیے ایک پلان بنا رکھا تھا۔ وہ یہ تھا کہ خدا اس کو اس ملک میں لے جانا چاہتا تھا۔ جب گھڑے میں پھینکتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ قافلہ آ رہا ہے، وہاں پہ جو ہے وہ ان کا پلان پھر بدلا۔ انہوں نے سوچا کہ بہتر ہے کہ ہم اسے اس گھڑے سے نکال کر جو ہے اس کو بیچ دیتے ہیں تاکہ یہ ہمیشہ کے لیے ہماری زندگیوں سے چلا جائے گا۔ اب ہوا کیا کہ وہ مرا بھی نہیں، وہ وہاں سے چلا بھی گیا، اور خدا اپنے اس پلان کو جو اس نے ترتیب دیا تھا اس کی طرف راغب ہے، اور وہ حضرت یوسف جو ہیں وہ مصر پہنچ جاتے ہیں۔ تو خدا نے اسے وہاں پر سرفرازی عطا کی۔ کیوں؟ کیونکہ جسے خدا چنتا ہے، جسے خدا برکت دیتا ہے، جس پر خدا کا مسا ہوتا ہے، جس کے اوپر اس کا ہاتھ ہوتا ہے، اسے کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اس کا کوئی بال بانکا بھی نہیں کر سکتا، کوئی اس کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ خدا کی آنکھیں اس پر ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ خدا کا ہاتھ اس پر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ خدا اسے بابرکت ٹھہراتا ہے، اور جسے خدا برکت دے اسے لعنت کون کر سکتا ہے؟ کوئی بھی اس کی طرف لعنتی باتیں جو ہیں اس کی طرف راغب نہیں ہو سکتی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ خدا اپنے بندوں کو طرح بطرح، جگہ بجگہ استعمال کرتا ہے۔ اگر ہم اس پہ تھوڑا سا اور آگے بڑھیں تو جب یوسف کا دور ختم ہوتا ہے تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ وہاں پر حاکم چینج ہوا، فرعون کو پتہ نہیں تھا یہ کون ہے۔ اس کے بعد غلامی کا ایک دورہ شروع ہو گیا، اور اسرائیلی قوم جو ہے وہ اس وقت، یہودی جو ہیں اس وقت وہ اس غلامی میں آ گئے۔ اور دیکھیں اس غلامی سے نکالنے کے لیے پھر خدا نے ایک بندہ چنا۔ اعلان ہو جاتا ہے کہ جو چھوٹے بچے ہیں ان کو مار دیا جائے، جو لڑکے ہیں اسپیشلی، اور اس میں بھی خدا اپنا ایک سیویئر بھیجتا ہے، بچانے والا، تاکہ وہ اس قوم کو اس غلامی سے نکال سکے۔ تو خدا نے وہاں پر موسیٰ کا بندوبست کیا، خدا نے اسے سنبھالا، وہ اس پانی میں سے ہوتا ہوا فرعون کے گھر تک پہنچ جاتا ہے۔ کیا ہی خوبصورت بات ہے! دیکھیں کہ خدا کا روح جو ہے وہ کیسے اپنے لوگوں کو سنبھالتا ہے، اور اس نے ایک اور پلان کریٹ کیا تاکہ خدا کا کام رکے نہیں، تاکہ خدا کا یوسف کے مر جانے کے بعد جب وہ اس دنیا سے رحلت فرما گیا تو پھر انہوں نے موسیٰ کا انتظام کیا، اور وہ موسیٰ جو فرعون کے گھر میں شاہی خاندان میں پرورش لیتا ہے، اور وہ خود بھی نہیں جانتا تھا کہ اس کو خدا نے کس پلان کے تحت بچایا ہے۔ فرعون نے بدی کرنا چاہی کہ جو بھی پلوٹے اور جو بھی بچے ہیں ان کو مروا دیا جائے، جو لڑکے ہیں اسپیشلی، لیکن خدا نے، کیونکہ خدا کا ہاتھ اس پر تھا، خدا نے اس کو زور بازو سے بچایا،
اور انہیں کی سرپرستی میں بھیج دیا کہ لو ہونے دی پرورش کرو جیڑا تواڈی ہی غلامی تو اسرائیل نو آزاد کرائے گا۔ خدا نے ایسا پلان تیار کیا کہ خدا نے موسیٰ کی پرورش انہی کے وسیلہ سے کروائی، انہی کی سرپرستی میں ہوئی، اسی شاہی محل میں وہ پلا بڑھا، اسی شاہی محل میں وہ بڑھتا رہا۔ لیکن سیکھتا تو لازمی سی بات ہے، جب محل میں ہے تو بہت ساری باتیں وہاں کے لحاظ سے سیکھتا ہوگا، لیکن جو خدا اسے اپنے کام کے لیے استعمال کرنا چاہتا تھا اس وقت تک اس پر ظاہر نہیں ہوا۔ لیکن غلاموں کو اس بات کی خواہش تھی، وہ جانتے تھے کہ کوئی مسیحا آئے گا جو انہیں اس غلامی سے آزاد کرے گا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ کا جو اپنا خاندان ہے، جو اس کی ماں، بھائی، بہن جو وہاں پر موجود ہیں، وہ غلامی کی حالت میں ہیں، اور وہ جانتے ہیں اس بات کو کہ ہمارا بھائی جو ہے وہ اس محل میں موجود ہے، پل بڑھ رہا ہے، وہاں پہ شاہی لباس پہنتا ہے، شاہی کھانے کھاتا ہے۔ لیکن کیا تھا کہ خدا کا ایک پلان تھا اس کے لیے۔ وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے وہاں پر پھر ایک ایسا کام کیا کہ موسیٰ نے اس مصری کو مارا، اور مارنے کے بعد اس کو ریت میں دبا دیا، اور پھر جو ہے وہ اس کے بارے میں انویسٹیگیشن ہوئی، اور اسے جو ہے وہ پہلے غلامی کرنی پڑی۔ اس کے بعد جو ہے وہ پھر رمسیس جو ہے وہ خود اپنے ہاتھوں سے موسیٰ کو دور دراز ویران بیابان میں چھوڑ آتا ہے کہ اتھے مر جائے گا پہ، ایسی دی دوبارہ شکل بھی نہیں ویکھنی۔ لیکن وہ کیا جانتا تھا کہ وہ ہی مسیحا بن کر واپس ہمارے پاس آئے گا اور ان تمام اسرائیلیوں کو اس فرعون کی غلامی سے آزاد کرے گا۔ بات سمجھ رہے ہیں میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ کہ دیکھیں کہ ہم کتنے ویلیویبل ہیں، یہ خود بھی ہم نہیں جانتے۔ جو ہمارے ساتھ بدی کرنے والے ہیں وہ بھی اس بات کو نہیں جانتے کہ ہم کتنے ویلیویبل ہیں، ہم کتنے بیش قیمتی ہیں۔ لیکن خدا کا ہم سب کے لیے ایک نہ ایک پلان ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ ہم اس پلان کو سمجھیں، اور جب ہم اس پلان کو سمجھتے ہیں، جب ہم اس پلان کے وسیلہ سے آگے چلتے ہیں، تو پھر خدا ہمیں بابرکت ٹھہراتا ہے، اور جب برکتیں ہمیں ملتی ہیں تو اس کے بعد ہمیں کوئی روک نہیں سکتا، چاہے کتنا بھی کوئی ہمارے خلاف کیوں نہ ہو، خواہ کتنی بھی نفرتیں کیوں نہ بھری ہوئی ہوں لوگوں کے اندر، خواہ کتنے بھی لوگ ہمارے خلاف کھڑے ہو جائیں، خواہ کتنی بھی جھوٹی گواہیاں دینے والے موجود ہوں، لیکن جب خدا ہمارے اندر کام کرنا چاہتا ہو، جب وہ ہمیں مخصوص کرتا ہے، جب وہ ہمیں مسا کرتا ہے، تو اس کے خلاف شیطان کی کوئی تاثیر کام کر نہیں پاتی۔ ایک چھوٹی سی مثال یہاں پر آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا۔ ایک چھوٹے بچے کو اگر آپ اس کے ہاتھ میں 50 یا 100 یورو کا نوٹ پکڑا دیں تو اس کو اس کی اہمیت کا کیا پتہ ہے؟ وہ اس کے ساتھ کیا کرے گا؟ کبھی اس کو فولڈ کرے گا، کبھی اس کے اوپر پینسلوں سے نشان لگائے گا، کبھی اس کے اوپر بیٹھے گا، کبھی اس کے اوپر جمپ کرے گا، اور اس کے بعد کبھی کبھی تو وہ اگر بہت ہی چھوٹا ہے تو اس کو پھاڑ بھی سکتا ہے، ٹیئر آف کر سکتا ہے۔ لیکن کیا اس 50 کے نوٹ کے اوپر بیٹھنے سے اس کی قیمت کم ہو جاتی ہے؟ کیا اس کے اوپر لائنیں لگانے سے یا اس کو مروڑنے تروڑنے سے اس کی قیمت کم ہو جاتی ہے؟ کیونکہ جس نے اس نوٹ کو بنایا ہے، اس نوٹ کی قیمت اس کی نظر میں جو ہے وہ اگر وہ 50 کا ہے تو 50 کی رہے گی، اگر 100 کا ہے تو 100 کی رہے گی۔ تو اسی طرح ہمارا خدا، ہمارا یسوع جس نے ہمیں بنایا ہے، جس نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے، اس خاص مقصد کے لیے بھیجا ہے، ہم ویلیویبل ہیں، ہم بیش قیمتی ہیں، کیونکہ اس نے بیش قیمت خون ہماری خاطر بہایا ہے، اور اس خون کے وسیلہ سے ہم تمام گناہوں سے آزاد ہوئے ہیں، اس خون کے وسیلہ سے ہمیں آزادی ملی ہے، اس خون کے وسیلہ سے ہم صاف ستھرے ہو گئے ہیں، اس خون کے وسیلہ سے ہم گناہ سے دور چلے گئے ہیں، اس خون کے وسیلہ سے ہم کسی بھی کرمزی گناہ میں گنے نہیں جاتے۔ لیکن اگر پھر بھی ہم اس چیز کی اہمیت کو نہ جانیں تو پھر
کیا ہوتا ہے کہ پھر خدا ہمیں ہمارے حال پہ چھوڑ دیتا ہے۔ ہمیں جستجو کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اس بات کا اظہار کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اس بات کو بتانے کی ضرورت ہے کہ ہم قیمت سے خریدے گئے ہیں۔ ہمارے لیے خدا کا ایک پلان ہے۔ جس طرح خدا نے ابراہیم کو اس کے باپ دادا کے آباء و اجداد سے نکالا، جس طرح ابراہیم نے یوسف کو ایک ملک مصر میں لے گیا اور وہاں پر وہ فرعون کے گھر میں رہتا ہے، وہاں پر وہ بادشاہی کر رہا ہے، اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ کو خدا نے اپنے کلام کے لیے تیار کیا، بیابان میں چلا گیا، وہ وہاں پر مرا نہیں بلکہ خدا نے وہاں پر اس کو تیار کیا اپنے لوگوں کے لیے۔ خدا نے اس کی پیوریفیکیشن کی، خدا نے اس کو اپنے کلام کے لیے تیار کیا تاکہ وہ ان تمام باتوں سے باہر آ جائے۔ وہ جو باتیں اس نے شاہی محل میں سیکھی تھیں، وہ باتیں جو اس نے شاہی محل میں دیکھی تھیں، اس کے برعکس اس کو کام کرنا تھا، اس کے برعکس اس نے خدا کے کام کو لے کر چلنا تھا، اس کے برعکس اس نے جا کے اپنے ان بھائیوں کو، ان بہنوں کو اس غلامی سے آزاد کرنا تھا، کیونکہ خدا جو اپنے لوگوں کی مشکل کو دیکھ نہیں سکتا، خدا جو انہیں غلامی میں دیکھ نہیں سکتا، خدا نے اس اپنے بندہ کو اپنے کلام کے لیے، اپنے اس نجات کے لیے تیار کیا تاکہ وہ اس غلامی سے باہر آ جائیں۔ گو کہ وہ اس غلامی سے باہر آنے کے بعد بیش بہا غلطیاں خطائیں کرتے رہے، لیکن پھر بھی خدا نے انہیں چھوڑا نہیں، پھر بھی انہیں اس موعودہ ملک میں، اس منزل مقصود پر ان کو پہنچایا۔ چونکہ میں نے اپنے پچھلے ایک دو میسیجز میں بھی اس بات کا ذکر کیا تھا، جو کہ سفر 40 دن کا تھا، وہ 40 سال لگ گئے صرف ان کی غلطیوں کی وجہ سے، ان کی کوتاہیوں کی وجہ سے، ان کی خطاؤں کی وجہ سے، لیکن خدا نے پھر بھی ان پر رحم کیا، کیونکہ وہ شفقت میں غنی ہے، وہ ہمیں نہ چھوڑتا ہے، نہ بھولتا ہے، نہ جدا کرتا ہے، کیونکہ اس نے اپنے بیٹے کے وسیلہ سے ہمارے ان بیش بہا گناہوں کا، ان کرمزی گناہوں کا اس نے جو ہے وہ فدیہ دیا ہے، اس نے ہمیں آزاد کیا ہے، اس نے صلیب پر چڑھ کر ہمارے لیے بے شبہ خون بہایا ہے تاکہ ہم آزاد ہو جائیں، ہم اس غلامی میں نہ رہیں، ہم اس کی اہمیت کو سمجھیں۔ گو کہ کوئی بھی کتنی بھی بدی ہمارے لیے سوچتا ہو، لیکن اس بدی سے بھی وہ بھلائی پیدا کرنا جانتا ہے۔ اس بات کے لیے ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں، اس بات کے لیے ہم جانتے ہیں کہ خدا ہمیں نہ چھوڑتا ہے، نہ بھولتا ہے، نہ جدا کرتا ہے۔ اس بات کے لیے ہم جانتے ہیں کہ خدا ہمیں اٹھا کھڑا کرتا ہے، خدا ہمیں آزاد کرتا ہے، خدا ہمیں بیماریوں سے آزاد کرتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم شفا لیں لیکن پورے طریقے سے لیں، وہ چاہتا ہے کہ ہم نجات لیں لیکن پورے طریقے سے لیں۔ اور جب ہم ان پورے طور پر اس کے تابع کر دیتے ہیں اپنے آپ کو، جب ہم پورے طور پر اس کی طرف راغب ہو جاتے ہیں، تو پھر وہ اس پلان کو جو اس نے ہمارے لیے تیار کیا ہے، اس پلان کو جو اس نے ہمارے لیے رکھا ہے، اس پلان کے وسیلہ سے وہ بہت ساری روحوں کو، بہت ساری جانوں کو خدا کے پاس لانے کا منصوبہ بناتا ہے۔ جیسے موسیٰ اس غلامی سے ان تمام لوگوں کو نکال لے آیا، اور نکالنے کے بعد اس نے انہیں خدا کی طرف راغب کیا۔ گو کہ وہ بیابان میں آ کر بچڑے کی طرف راغب ہوئے، لیکن پھر بھی خدا نے ان کے لیے اس فدیہ کا انتظام کیا۔ میں اس بات کے لیے شکر ادا کرتا ہوں کہ خدا ہمیں چھوڑتا نہیں ہے۔ میں اس بات کے لیے شکر ادا کرتا ہوں کہ ان تمام بدی کرنے والوں کے خلاف خدا کھڑا ہوتا ہے۔ میں اس بات کے لیے شکر ادا کرتا ہوں کہ فیصلہ وہ کرتا ہے، انصاف وہ کرتا ہے، ہمارا بدلہ وہ لیتا ہے۔ ہمیں کسی سے بدلہ لینے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اور صرف ہمیں اپنے آپ کو سرنڈر کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے آپ کو اس کے تابع کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ ہمیں سنبھالے اور اپنے پروں تلے چھپائے، اور وہ ہمیں اپنے نام کے لیے استعمال کرے۔ اور جب وہ ہمیں اپنے نام کے لیے استعمال کرتا ہے تو اس کے سامنے شیطان کی کوئی تاثیر کھڑی نہیں رہ سکتی، شیطان کا کوئی منصوبہ وہاں کام نہیں کر سکتا، اس کے کوئی ہیلے بہانے وہاں چل نہیں سکتے، کیونکہ خدا کا کام، خدا کا نام ہمارے لیے کافی ہے۔ ہاللیلویہ۔ خداوند آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے، اور میں دعا گو ہوں کہ خدا اس کلام کے وسیلہ سے 100 گنا پھل لائے۔ ہاللیلویہ، آمین۔